नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि सारी दुनिया में ही फ्रीडम ऑफ प्रेस की सूरत हाल ख़राब हो रही है। इसमें एशिया पैसिफिक के हवाले से उन्होंने ये कहा 32 में से 21 मुल्कों में सूरत हाल को या तो आप डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, मतलब मुश्किल कह सकते हैं, या सीरियस कह सकते हैं, वेरी सीरियस, कि बहुत ख़राब है। अच्छा, इसी पस मंज़र में आज हम साउथ एशिया में सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। आपको पता है कि साउथ एशिया में इंडिया सबसे बड़ा मुल्क है, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, ये मुल्क साउथ एशिया में शुमार किए जाते हैं। कुछ हवालों से अफ़गानिस्तान को भी साउथ एशिया का हिस्सा गर्दाना जाता है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि नेपाल की सूरत हाल निस्बतन बेहतर है, जिसका रैंक 87 है और उसका स्कोर 54.8 है। लेकिन नेपाल में भी रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की इस रिपोर्ट में सिचुएशन को डिफ़िकल्ट बताया गया कि सूरत हाल मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद मालदीव्स का नंबर आता है जिसका नंबर 108 है। उसके बाद श्रीलंका है जिसका नंबर 134 है, और फिर भूटान है जिसका नंबर 150 है। मतलब साउथ एशिया में जिस मुल्क की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है वो नेपाल है और उसका नंबर भी 87 है। उसके बाद मालदीव्स जो एक फासले के साथ, मतलब 87 के बाद 108वें नंबर पे, मतलब दुनिया में कोई 200 के करीब लगभग मुल्क हैं, तो उनमें से उनकी अगर रैंकिंग की जाए तो उसमें मालदीव्स 108वें नंबर पे आता है कि और सूरत हाल वहाँ पे भी डिफ़िकल्ट है। फिर श्रीलंका है जो 134 और भूटान 150। अच्छा, इसके बाद बांग्लादेश आता है जिसका नंबर 152 है, 152। बांग्लादेश 152, फिर भूटान, फिर पाकिस्तान 153 और इंडिया 157। तो नाजरीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है इंडिया, जिसके हवाले से इंडिया के लोग बड़ी प्राइड लेते रहे हैं, वो इस वक्त फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंडेक्स पे सबसे बुरी तरह परफॉर्म, मतलब साउथ एशिया के मुल्कों की रैंकिंग में इंडिया सबसे नीचे, और सिर्फ सूरत हाल को वेरी सीरियस कहा गया। पाकिस्तान की सूरत हाल भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा नंबर बहरहाल इंडिया से कुछ बेहतर है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान में आपके इल्मी है कि शुरू से ही जमहूरी निज़ाम मुश्किलात का शिकार रहा है। हमारे यहाँ कई दफ़ा मार्शल लॉ लगे हैं, कई दफ़ा आइन को एब्रोकेट किया गया या हेल्ड इन अबेंस किया गया या सस्पेंड किया गया, और फिर हमारे यहाँ इस तरह के तजर्बे भी चलते रहे हैं कि जिनको हम हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहते हैं, या मिलिट्री का एक बिहाइंड द कर्टन रोल। तो पाकिस्तान के हवाले से जब मीडिया का रोल की बात होती है तो उस हवाले से आमतौर पर ये शिकायत तो रहती है कि उधर पाबंदियाँ हैं, उधर मुश्किलात का सामना है। ज़ाहिर के बीच में कोई फेज़ होती है जो काफ़ी अच्छी आ जाती है निस्बतन, और फिर कोई ज़माना होता है कि जिसमें काफ़ी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में तो सूरत हाल एक्चुअली हमसे भी ज़्यादा ख़राब है। पहले तो हमारे यहाँ इंडिया की मिसालें दी जाती थी कि इंडिया एक बड़ी जमहूरियत है, इंडिया में तो मुसलसल इलेक्शंस होते हैं, कभी मार्शल लॉ नहीं लगे, और वहाँ पे तो जी मीडिया आज़ाद। अगरचे उस वक्त भी कुछ लोग हमारे यहाँ बात करते थे कि अगरचे मीडिया आज़ाद है और इंडिया उस पर बड़ा क्रेडिट लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन इंडिया का मीडिया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से तो कभी भी शायद आज़ाद नहीं था, और वो हमेशा स्टेट की लाइन ही टो करता था। हमारे यहाँ अगरचे एक दूसरा ट्रेंड नज़र आता था कि ज़ाहिर हुकूमत का भी असर मीडिया पे रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ एक बड़ी रिजिलियंस भी नजर, मतलब जब बदतरीन दौर भी थे मार्शल लॉ के और सहाफ़ियों को कोड़े भी लगाए जाते थे और जेलों में भी डाला जाता था, तो फिर भी कोई ना कोई सहाफ़ी वो कोई किसी न किसी तरीके से खबर को बाहर निकालने की कोशिश करता था, और इसी वजह से, मतलब इस रेजिस्टेंस की वजह से ही था कि बाज़ औक़ात रियासत को इस हद तक जाना पड़ता था कि उनको कोड़े लगाने पड़ते थे और जेलों में डालना पड़ता था। लेकिन इससे ये बात भी बड़ी वाज़ेह होती है कि मीडिया के लोग, सहाफ़ी लोग बड़े रिजिलियंट थे और उन्होंने बड़ी ब्रेवरी का मुजाहरा किया, और उसका सामना इंडिया में उसके मुकाबले में हमने माजी में भी ये देखा कि कोऑप्शन शायद निस्बतन आसान थी, या शायद स्टेट के नैरेटिव से हम आंगी थी। लेकिन अब तो जितने भी पैमाने बनाए गए हैं जो जिसके हवाले से फ्रीडम्स को नापा जाता है, जैसे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने बड़ी कम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई है और मुख्तलिफ उसके इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स के अगेंस्ट वो इसको जांचते हैं, तो उन्होंने तो पाकिस्तान से भी बुरा स्कोर दिया। अब इसमें क्या सूरत हाल है, खुद रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स इस हवाले से क्या कह रहा है। इंडिया से आने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बात बताता हूँ कि एक तो उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि ब्रॉडर रीजन तो हमारा एशिया पैसिफिक है,
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوورال ایشیا پیسیفک میں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ 32 میں سے 21 ملکوں میں صورتحال یا تو ڈیفیکلٹ ہے یا ویری سیریس ہے. اچھا پھر اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ جو ایشیا پیسیفک کے حوالے سے کہا گیا جس کے اندر ظاہر ساؤتھ ایشیا ریجن آتا ہے کہ اٹ از ون آف دا موسٹ ریپریسو ریجنز ان دا ورلڈ اینڈ دا سچویشن کنٹینیوز ٹو ڈیٹیریٹ. مطلب دنیا کا جو سب سے ریپریسو ریجن ہے, ون آف دا موسٹ ریپریسو ریجنز, اس میں ایشیا پیسیفک آتا ہے. دس از لارجلی ڈیو ٹو لیگل اٹیکس اگینسٹ دا پریس, نوٹیبلی ابیوزو چارجز اینڈ ڈریکونین لاز. تو اس میں زیادہ ذکر جو ہے وہ لیگل اٹیکس کا ہے. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ آؤٹ آف دا لا جا اللیگیلٹی کمٹ کریں, کسی صحافی کو دھمکیاں دیں یا اس کو مجبور کریں کہ وہ صحیح رپورٹنگ نہ کرے یا آپ کے حق میں رپورٹنگ کرے. لیکن یہاں پہ لیگل ایکشنز کی بات ہے, مطلب حکومتیں لاز کو مس یوز کرتی ہیں اور اس کے ذریعے سے پریس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور اس میں چارجز ابیوزو ہوتے ہیں اور لاز جو ہے ڈریکونین ہوتے ہیں. مطلب لاز آپ ایسے بنا لیں جو ڈریکونین ہوں, جن کا مس یوز کرنا آسان ہے, پھر اس کو یوز کر کے آپ ان کے اوپر ایسے چارجز لگائیں اور پھر ان کو عدالتوں میں گھسیٹیں. مور ٹربلنگ اسٹل دا سینسرشپ اینڈ پروپیگنڈا ٹیکٹکس ڈیولپڈ بائی ریجنل اتھارٹیرین ریجیمز. تو یہاں پہ میرے خیال میں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ساؤتھ ایشیا کے کئی ملک بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ ایک پروپیگنڈا کو جو ہے انہوں نے ان کی پروپیگنڈا کی کیپیسٹی بلڈ کی ہے, اور اس کے ذریعے سے بھی بعض کا سینسرشپ کر, مطلب کوئی صحافی انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کرے اور اس کے خلاف پھر آپ اتنا پروپیگنڈا کریں اور اس کی ریپوٹیشن کو اس طرح سے ٹارنش کرنے کی کوشش کریں کہ جس سے وہ پریشان ہی ہو جائے. تو اس طرح کے طریقے بھی اختیار کیے جا رہے ہیں. یہ انڈیا میں بھی ظاہر کافی نظر آتے ہیں کہ جب بھی کوئی مودی کی تنقید کرتا ہے یا RSS یا BJP کی تنقید کرتا ہے, جو BJP کے کیڈرز ہیں سوشل میڈیا پہ وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ جب ریسنٹلی مودی صاحب نے ایک اسکینڈینیوین ملک کا وزٹ کیا اور وہاں پہ ایک صحافی نے جب ان سے کچھ سوال پوچھنے چاہے اور مودی نے وہ سوالوں کا جواب نہیں دیا, تو اس کے بعد اس صحافی کے خلاف ایک باقاعدہ مہم انڈیا میں چلائی گئی, اور اس میں ظاہر ہے کہ BJP کے کیڈرز اور RSS کے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کو آن لائن بہت زیادہ ہراس کیا. اچھا ایشیا پیسیفک ریجن میں جب دیکھتے ہیں تو ظاہر نارتھ کوریا کا سکور بہت برا ہے, وہ تو 179 آؤٹ آف 180 کنٹریز. مطلب اس رپورٹ میں 180 ملکوں کا جائزہ لیا گیا ہے, تو اس میں 179 پہ نارتھ کوریا ہے, اور اس کے حوالے سے تو یہ کہا گیا ہے کہ ون آف دا موسٹ سیلڈ آف ریجیمز. اچھا پھر چائنا کا سکور بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے, 178 پہ ہے, نارتھ کوریا سے صرف ایک درجہ نیچے. افغانستان 175. مطلب اگر ہم افغانستان کو کاؤنٹ کر لیں ساؤتھ ایشیا میں تو پھر تو افغانستان سب سے نیچے ہے, لیکن عام طور پہ افغانستان کو ہسٹوریکلی ساؤتھ ایشیا میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. اگر کاؤنٹ کر لیں تو افغانستان کی پرفارمنس سب سے بری ہے میڈیا فریڈم انڈیکس پہ جو 175 پہ ہے, لیکن اگر ہم افغانستان کو اس سے باہر نکالیں تو انڈیا جو ہے اس کی پرفارمنس سب سے بری ہے چونکہ اس کا سکور 157 ہے. اچھا اب اس میں ایک ہیڈنگ ہے جو انہوں نے ایک نوٹ اسی ایشیا پیسیفک کے حوالے سے دیا ہے, تو اس کا تو ٹائٹل یہ ہے کہ دا کرمنلائزیشن آف جرنلزم فرام انڈیا ٹو دی فلپینس. مطلب انڈیا ظاہر ہے چونکہ ایک بڑا ملک ہے تو اس حوالے سے اس نے جگہ اپنی پائی ہے اس ہیڈ لائن جو ہیڈنگ ہے اس کی اس میں. اچھا آگے اس حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ جی ایون ان مور ڈیموکریٹک انوائرمنٹس لیگل فریم ورکس آر انکریزنگلی بینگ ویپنائزڈ ٹو سائلنس نیوز روم. مطلب جو لیگل فریم ورکس ہیں ان کو ویپنائز کیا گیا. مطلب لا موجود ہوتا ہے, اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو سائلنس کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو انڈیا کے حوالے سے پھر خاص طور پہ یہ کہا گیا اس میں کہ ان انڈیا مطلب جس کا رینک 157 ہے, جوڈیشل ہیراسمنٹ آف انڈیپینڈنٹ میڈیا از انٹینسیفائنگ ڈریون بائی دا گروئنگ یوز آف کرمنل اسٹیٹیوٹس, ڈیفیمیشن اینڈ نیشنل سیکورٹی لاز امنگ دیم, ڈائریکٹلی ٹارگیٹنگ جرنلسٹ. تو اب اس کے الفاظ قابل غور ہیں ناظرین. تو ایک تو یہ کہا گیا کہ جوڈیشل ہراسمنٹ ہو رہا ہے. اس میں ہم ناظرین ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ انڈیا میں جو جوڈیشل ادارے ہیں ان کو BJP کی حکومت کو آپٹ کر چکی ہوئی ہے. ظاہر ہے ان کی انڈیپینڈنس اب نہیں رہ گئی ہوئی ہے, اور اس کا مسلسل ذکر اب انٹرنیشنل اسیسمنٹس میں بھی ہو رہا ہے. خود انڈیا میں بھی کچھ لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ اس کی بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ جوڈیشل ہراسمنٹ ہو رہی ہے. ظاہر ہے اب جوڈیشری خود سے تو کیوں ہراس کرے گی, لیکن جوڈیشری کو ایز اے ٹول یوز کر رہی ہے BJP کی ہندوتوا گورنمنٹ. جوڈیشل ہراسمنٹ آف انڈیپینڈنٹ میڈیا از انٹینسیفائنگ. مطلب یہ پہلے بھی ہو رہی تھی, یہ نہیں ہے کہ ابھی ہونا شروع ہوئی ہے, لیکن اب تو وہ بڑھ رہی ہے, انٹینسیفائی ہو رہی ہے. ڈریون بائی گروئنگ یوز آف کرمنل اسٹیٹیوٹس.
کہ جو کرمنل لاز ہیں ان کا یوز ہو۔ ناظرین، اس حوالے سے دنیا میں بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ اگر آپ کی اگر کوئی کمپلینٹ ہے بھی میڈیا کے حوالے سے یا کسی صحافی کے حوالے سے، تو اس کے خلاف آپ ضرور ڈیفیمیشن کیسز فائل کریے، اور اس کی سول پینلٹیز ہوتی ہیں، ہرجانے وغیرہ دیے جاتے ہیں، ڈیمیجز مانگے جاتے ہیں۔ آپ یو کے میں دیکھیے تو پاکستان سے بھی کئی صحافیوں کے خلاف یا میڈیا ہاؤسز کے خلاف یو کے میں کیسز فائل کیے گئے ہیں، اور اس میں کئی لوگوں کو کامیابی بھی ملی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ یو کے کی عدالت نے کسی کو جیل بھیج دیا، یہ نہیں ہوتا، یہ کرمنل پینلٹی نہیں ہو۔ اس پہ ہوتا یہ ہے کہ اس پہ کوئی جرمانہ لگ جاتا ہے، کوئی ڈیمیجز کہا جاتا ہے کہ آپ یہ پے کرو، یا جو کاسٹ ہے جو اس کو لٹیگیشن کی کہ یہ جو ہے کمپلیننٹ اس کو دی جائے۔ تو ہمارے ہاں لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم کرمنل کیسز فائل کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کچھ اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں، لیکن انڈیا میں یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس میں تو اس کا استعمال انٹینسیفائی ہو رہا ہے، اور کرمنل اسٹیٹیوٹس کا استعمال ہو رہا ہے، مطلب صحافی کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور اس کو پکڑ میں جیل میں ڈال۔ اچھا، اور پھر کیا ہے، ایک تو کرمنل اسٹیٹیوٹس ہیں، پھر اسی میں ظاہر ہے ڈیفیمیشن اور نیشنل سیکورٹی لاز شامل ہیں، ڈائریکٹلی ٹارگیٹنگ جرنلسٹ، ان کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں پاکستان کے حوالے سے بھی ایک پیرا ہے، اور وہ یہ ہے، ایک دو تین لائنیں ہیں، اور یہ ہے کہ ان پاکستان، جس کا نمبر 153 ہے، the press faces relentless waves of restrictions amid a fraught political climate in which authorities seek to control and in some cases suppress the dissemination of journalistic content۔ تو پاکستان میں بھی ملتی جلتی شکایت ہے، لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ اتھارٹیز سیک ٹو کنٹرول، مطلب وہ کوشش کرتی ہیں، اینڈ ان سم کیسز سپریس، اور کچھ کیسز میں وہ سپریس بھی کر دیتی ہیں۔ تو مطلب انڈیا میں جوڈیشری کو یوز کرنے کی بات ہے، جو ایک حوالے سے بہت ہی ڈیمننگ ہے، چونکہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جوڈیشری کا ادارہ کو آپٹ ہو چکا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کوششیں انٹینسیفائی ہو گئی ہیں۔ وہ کوششیں نہیں، بلکہ وہ کوششوں کا لفظ نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ یہ کیا کہ یہ انٹینسیفائی ہو چکی ہوئی ہے۔ مطلب کوشش کی بات تو پاکستان کے کیس میں ہے کہ گورنمنٹ سیکس ٹو، اتھارٹیز سیک ٹو کنٹرول، لیکن انڈیا کے کیس میں تو ہے کہ یہ بس ہو رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا اگر ہم تھوڑا سا موازنہ ایشیا پیسفک کے ملکوں سے کر لیں تو دیکھیں، اب انڈیا تو 157 پہ رینک کر رہا ہے، پاکستان 153 پہ رینک کر رہا ہے، لیکن اگر اس کا موازنہ ہم فلپین سے کریں تو وہ 114 پہ ہے۔ مطلب نارتھ کوریا کو اگر ہم نکال دیں تو باقی ملک جو ہیں وہ بہرحال ساؤتھ ایشین ملکوں کی نسبت کچھ بہتر ہیں، چونکہ 114 پہ جو ہے وہ فلپین ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے کچھ ملک بھی ان سے بہتر ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیپال 87 پہ ہے، مالدیوز 108 پہ ہے۔ تو نیپال اور مالدیوز تو فلپین سے بھی بہتر ہیں، فلپین 114 پہ ہے۔ اچھا، پھر انڈونیشیا 129 پہ ہے، سنگاپور 123، ملیشیا 95، تھائی لینڈ 92۔ اچھا، جاپان بھی 62 پہ ہے، مطلب ظاہر کافی بہتر ہے، لیکن 62 پہ اس کی رینکنگ ہے۔ اچھا، ساؤتھ کوریا 47 پہ ہے۔ ایشیا پیسیفک کا کوئی ملک بھی نہیں ہے جو ٹاپ کے 20 ملکوں میں آتا ہو۔ تائیوان بھی 28 پہ ہے۔ ایون نیوزی لینڈ جو ایشیا پیسیفک کا ہی ملک ہے وہ 22 نمبر پہ ہے، لیکن مطلب ایشیا پیسیفک میں اگر ٹاپ پہ کوئی ملک ہے تو وہ نیوزی لینڈ ہے۔ آسٹریلیا 33 پہ ہے، تیمور لیستے 30 ہے، اور تائیوان 28، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ کسی بھی جمہوری ملک میں میڈیا فریڈم کو بہت اہم گردانا جاتا ہے۔ میڈیا فریڈم کے بغیر کوئی ملک جمہوری کہلا ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوری نظام کے اندر بہت ضروری ہے کہ ووٹر انفارمڈ ہو، ووٹر کے پاس پوری معلومات ہوں، صحیح معلومات ہوں، بر وقت وہ معلومات اس کو ملیں، تاکہ جب الیکشن ہو تو اس میں وہ ان معلومات کی بنیاد پہ فیصلہ کرے اور کسی ایک کینڈیڈیٹ کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجے، یا اگر کہیں پہ ڈائریکٹ الیکشن ہو رہا ہے تو اس ڈائریکٹ الیکشن میں حصہ لے کے کینڈیڈیٹ کو جتوائے۔ لیکن اگر میڈیا پہ پابندیاں لگ جائیں، یا میڈیا انڈیپینڈنٹ نہ ہو، یا میڈیا کے پاس سپیس تو ہو، وہ انڈیپینڈنٹ ہو، حکومت کی طرف سے پابندیاں نہ ہوں، لیکن اس کے اپنے اندر کوئی ایسے مسائل ہوں، سٹرکچرل مسائل ہوں کہ وہ صحیح رپورٹ نہ کر پاتا ہو، تو بعض اوقات میڈیا کے اندر ایسے ایشوز بھی آ جاتے ہیں کہ وہ کوئی کارپوریٹ گروپ اس کو قابو کر لیتا ہے اور وہ اپنے کارپوریٹ انٹرسٹ میں اس کو یوز کرنا چاہتا ہو، یا بعض اوقات کرپشن در آتی ہے جس کی وجہ سے صحافی اپنا کردار دیانتدارانہ طور پہ ادا کرنے کی بجائے وہ بھی اس کرپٹ سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے مسائل ہوں، مطلب سینسرشپ ہو، حکومت کی طرف سے پابندیاں ہوں، اسٹیٹیوٹس کو ویپنائز کر دیا جائے، میڈیا پہ دباؤ آئے، وہ دباؤ حکومت کی طرف سے بھی بعض اوقات آتا ہے، اور بعض اوقات جو سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے مافیاز ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی آتا ہے۔
آپ کو علم ہے کہ کراچی میں ایک وقت میں ایسی صورتحال تھی کہ جب کچھ سیاسی پارٹیوں پہ یہ الزام لگتا تھا کہ وہ میڈیا کو دھمکاتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ ٹیررسٹ ان کو دھمکاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے خلاف آپ نے خبر لگائی تو ہم آپ کو اس کی سزا دیں گے اور آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر میڈیا اپنے کردار ادا نہیں کر پاتا، اور جب میڈیا آزادانہ طریقے سے یا کمپیٹنٹ انداز سے اور پروفیشنل انداز سے اور دیانتدارانہ انداز سے اپنا کام نہیں کر پاتا تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی عوام کو ہوتا ہے اور ملک کو ہوتا ہے۔ چونکہ کیا ہوتا ہے بروز کہ یہ ہے کہ عوام کو بر وقت معلومات نہیں ملتی، صحیح معلومات نہیں ملتی، پروپیگنڈا اور مس لیڈنگ انفارمیشن کا رواج یا وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہیں، لوگ مس انفارمڈ ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچئے ایک بندہ مس انفارمڈ ہے تو وہ سوسائٹی کے اندر کیسے ایک صحیح رول ادا کرے گا؟ اگر میرے پاس بحیثیت شہری صحیح معلومات ہیں، درست معلومات ہیں، مجھے وہ معلومات بر وقت مل رہی ہیں، تو میں ایک آزادانہ طریقے سے، دیانتدارانہ طریقے سے اپنی ایک رائے قائم کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنی رائے قائم کرتا ہوں دستیاب معلومات کی بنیاد، لیکن کچھ حکومتی اداروں کی کوششوں کی وجہ سے یا کچھ اور دیگر اسٹرکچرل مسائل کی وجہ سے یا سماج میں موجود کچھ مافیاز کی وجہ سے اگر میرے پاس بر وقت صحیح معلومات نہیں پہنچ رہی ہیں اور میرے پاس معلومات ہیں ڈسٹارٹڈ، تو میں صحیح اوپینین کیسے قائم کروں گا؟ میری رائے کیسے صحیح بنے گی؟ اور جب میری رائے صحیح نہیں ہوگی تو میں سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو رول کیسے ادا کروں گا؟ تو اب بدقسمتی سے ہم سارے ساؤتھ ایشین ملکوں میں اس حوالے سے صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کچھ ملکوں میں صورتحال کو رینک کیا گیا ہے ایز ڈیفیکلٹ، جیسے نیپال، مالدیپ، سری لنکا وغیرہ ہیں، مطلب صورتحال وہاں پہ بھی اچھی نہیں ہے لیکن بہرحال ڈیفیکلٹ کیٹیگری میں، اور دوسری طرف بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا اور افغانستان جیسے ملک ہیں کہ جہاں پہ صورتحال کو کافی سیریس گردانا گیا ہے، اور اس میں سب سے بری صورتحال انڈیا کی ہے کہ جہاں جس کا رینک 157، مطلب پاکستان سے بھی خراب، بنگلہ دیش اور باقی سارے ساؤتھ ایشین ملکوں سے زیادہ خراب ہے۔ اچھا ناظرین، انڈیا چونکہ ہمارے خطے کا ایک بڑا ملک ہے، شروع سے وہ جمہوری پٹڑی پہ بھی چڑھ گیا تھا، انہوں نے آئین بھی شروع میں ہی بنا لیا تھا، پھر جمہوریت بلا تعطل وہاں پہ قائم رہی ہے، الیکشنز ہوتے رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک بڑی ڈائنامک پولیٹکس بھی تھی، اور انڈیا اس کی بڑی پرائیڈ بھی لے رہا تھا، اور اس وجہ سے جو ساؤتھ ایشیا کے باقی ملک ہیں وہ انڈیا سے انسپائر بھی ہوتے تھے۔ ہمارے ملک میں بھی کئی لوگ یہ بات کرتے تھے کہ دیکھیں ہمارے پڑوس میں انڈیا جیسے ملک میں جمہوری نظام چل رہا ہے، میڈیا کو آزادی حاصل ہے، تو ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور اسی ماڈل کو کاپی کرنا چاہیے۔ تو پاکستان میں ہم اکثر انڈیا کو ایک ریفرنس کے طور پہ یوز کرتے تھے، لیکن اب ہماری اس خطے کی بدقسمتی کہ انڈیا جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا تھا، اب وہاں پہ فریڈم آف پریس کی یہ صورتحال ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا کے بدترین ملکوں میں شمار ہو رہا ہے، بلکہ بدترین ملک ہے، شمار نہیں ہو رہا، بلکہ ساؤتھ ایشیا کی رینکنگ میں تو سب سے نیچے ہے، سوائے اس کے کہ اگر ہم اس میں افغانستان کو شامل کر لیں تو وہ 175 پہ آ جاتا۔ یہ جو ڈیموکریٹک بیک سلائڈنگ ہے انڈیا میں، اس کا ظاہر ہے کہ ایک باقی خطے کے ملکوں پہ بھی اثر پڑ رہا ہے۔ پہلے اگر ہم انڈیا کی مثال دیتے تھے، اس کے باوجود کہ ہماری ان سے ریاستی سطح پہ تعلق اچھا نہیں تھا، لیکن سول سوسائٹی میں اور پولیٹیکل پارٹیز اور ورکرز تو اس کی بات کرتے تھے، تو اب ہم وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں اگر یہ اس طرح کی اچھی چیزیں ہمارے پڑوسی ملک میں ہو سکتی ہیں تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو کوشش کی جائے، وہ ہمارے اگر کوئی سامعین انڈیا میں ہے یا دوسرے ملکوں میں بھی، کہ ہم مل کے کوشش کریں کہ سارے اس خطے میں صورتحال بہتر ہو، لیکن خاص طور پہ پاکستان میں اب ہمیں صورتحال کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک ایسا رول ماڈل بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، ہم 153 نمبر پہ ہیں، لیکن ہم تھوڑی سی کوشش کریں، اپنے ملک میں حالات کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں، اور صحافت کو ہونے دیں، اور اس حوالے سے جو ریسٹرکشنز ہیں جن کا یہ رپورٹر وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ میں جو تفصیلات دی ہوئی ہیں، اس سے آسانی سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ کون کون سے ایریاز ہیں جو امپرومنٹ والے ہیں، کہاں پہ ہم لاز کو بہتر بنا سکتے ہیں، کہاں پہ ہم لاز کے حوالے سے امپلیمنٹیشن کے جو میکنزمز ہیں ان کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں کچھ اچھی پیش رفت ہوئی ہے، جیسے جرنلسٹ پروٹیکشن کے ایکٹس ہمارے ہاں آئے ہیں، اس حوالے سے جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے کمیشنز بھی بن گئے، تو کچھ اس طرح کی پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی ہیں، لیکن کچھ شکایات ہیں جو مسلسل رہتی ہیں، مسلسل آتی رہتی ہیں، جس میں بعض اوقات آربیٹری FIRs کا درج کرنا ہوتا ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں میں ان کیسز کو لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ
اور کیسز بھی کمزور ہوتے ہیں، اور بعض کا جائز شکایات ہیں ان کا ازالہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک تو ایسے نظام بنائیں کہ اگر جائز شکایات ہیں تو ان کا صحیح طرح سے ازالہ ہو، اور اس کی پینلٹیز سول، وہ کرمنل پینلٹیز نہ ہوں۔ اور دوسری طرف اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر کہیں پہ ان قوانین کا، جو ہمارے ہاں قوانین موجود ہے، آربیٹریری یوز اگر ان کا ہوتا ہے تو ہم اس آربیٹریری یوز کو ختم کریں۔ اور اگر اس حوالے سے پولیٹیکل ول موجود ہو ٹاپ پہ تو بہت آسانی سے یہ کیا جا سکتا ہے، اور ہم 1-2 سالوں میں مزید اپنا رینک بہتر بنا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہمارا یہ رینک بہتر ہو کے ہم بھی 100 سے نیچے والی کیٹیگری میں آ جائیں تو یہ ایک بہت ہی نیک نامی والی بات ہوگی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل قیادت یہ بات کرتی رہی ہے کہ ہمیں دنیا میں اپنا سافٹ امیج بہتر کرنا ہے۔ تو اگر ہمیں دنیا میں اپنا امیج بہتر بنانا ہے تو اس حوالے سے وہ سافٹ امیج کئی چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے کہنے سے سافٹ امیج ہو جائے گا۔ جب ہم دنیا میں یہ کہہ سکیں گے کہ ہم میڈیا فریڈم پہ بہتر ہیں، ہم سیوک سپیس کے انڈیکیٹرز پہ بہتر ہیں، ہمارے ہاں امن امان کی صورتحال بہتر ہے، اور اس حوالے سے جو دنیا میں انڈیکسز ہیں اس میں یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے، تو ہماری پرسیپشن دنیا میں بہتر ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس طرح کے جو انڈیکسز ہیں اس کے اوپر ہماری پرفارمنس بہتر نہیں ہوگی تو پھر بھلے ہم اس طرح کی خواہش کا اظہار کرتے رہیں، ہم یہ کہتے رہیں کہ ہمیں اپنا امیج بہتر بنانا ہے، وہ امیج بہتر نہیں ہوگا۔ اور آخری بات کہ اس حوالے سے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں جو بہت سارے ادارے میڈیا فریڈمز پہ مل کے کام کر رہے ہیں، جو اپنے مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں، کہ وہ آپس میں بھی کوارڈینیشن بڑھائیں اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہو کہ ہم کلیکٹیولی اس خطے کے اوپر اٹھانے کی کوشش کریں، جس میں اچھی رپورٹنگ ہو، مثبت رپورٹنگ ہو، کریڈیبل رپورٹنگ ہو، جس میں لوگوں کو اعتماد حاصل ہو، حکومتوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ اور اگر ہم یہ کر پائیں تو اس حوالے سے یہ جو ہمارے ہاں کانفلکٹس ہیں، ٹیررزم ہے، انٹر اسٹیٹ کانفلکٹس ہیں، ان میں بھی کسی حد تک کمی لائی جا سکے گی، چونکہ ادروائز تو میڈیا کو جیسے انڈیا میں ویپنائز کیا گیا ہے اور اس کو ایک ٹول بنا دیا گیا ہے ایکسکلوسیو اور ایکسٹریمسٹ نیریٹیوز کا، اور اس میڈیا کو استعمال کر کے جیسے مسلمانوں کے خلاف نفرت ابھاری جاتی ہے، یا دلتس کے خلاف نفرت ابھاری جاتی ہے، یا کرسچنس کے خلاف، اسی کے یہ نتائج ہیں کہ اب کرسمس پہ بھی وائلنس کے واقعات ہوتے ہیں، مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہراس کیا جاتا ہے، گاؤ رکشا کے نام پہ کئی دفعہ لوگوں کو لنچ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ جب اسٹیٹ میڈیا کو اپنا انسٹرومنٹ بنا لے اور ہیٹ بیسڈ نیریٹیوز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرے۔ پاکستان میں اس کے کچھ اور طرح کے اس کے ایکسپریشنز ہیں جہاں پہ خاص طور پہ پولیٹیکل ڈسینٹ کو کرب کرنے کے لیے بعض اوقات اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی کوئی مثبت رویہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہرحال کوئی اس کو اس طرح کا ریاست نے ٹول نہیں بنایا کہ اس کی بنیاد پہ کسی ایک سیکٹ کو یا کسی ایک ریلیجیس گروپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پولیٹیکل سپیس ڈسینٹ کے لیے بھی سپیس دیں، اور میڈیا کے پازیٹیو، انڈیپینڈنٹ اور اس کے کریڈیبل رول کو پرفارم ہونے دیں، چونکہ اسی میں ہمارے ملک کی بہتری ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، دوستوں سے شیئر